बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। चुप कर जाओ सब, मत दिमाग खाओ मेरा, पढ़ लेने दो मुझे। मैं बुलंद आवाज में करख्तगी से बोली। मेरे 9वीं जमात के पेपर्स थे। मैं सुकून और आफियत से इम्तिहानात की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन सुकून मुझे मैसर ही ना था। इस घर में सुकून हो भी कैसे सकता था? यहाँ 5-5 बच्चे जो रहते थे, 2 जुड़वा लड़कियां जो 13 साल की थीं, और फिर एक 11 साल का बच्चा, फिर 9 साल की बच्ची, फिर 5 साल का बच्चा। जब इतने बच्चे मिल जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कानों को चीर देने वाला शोर ना पैदा हो? ये सब बच्चे मेरे सगे बहन भाई ना थे, बल्कि सौतेले बहन भाई थे। मेरे अब्बू ने 13 साल पहले ही दूसरी शादी कर ली थी। तब मेरी उम्र 3 या 4 साल की थी। न जाने अब्बू को किस तरह अम्मी के होते हुए भी दूसरी औरत से मोहब्बत हो गई, और वो उसे बीवी बनाकर अम्मी के सर पर सौतन ले आए। अम्मी की इज्जत उस दूसरी औरत के आने के बाद खत्म हो गई थी। ना अब्बू उनको इज्जत दे सके, ना मोहब्बत। मुझे अपनी सौतेली, बल्कि जबरदस्ती की सौतेली माँ जहर लगती थी। अब्बू को उन पर बेइंतहा मोहब्बत निछावर करते देखकर मेरे दिल पर छुरियां चलती थी। मेरा ताल्लुक अमीर खानदान से था। हम लोग जद्दी पुश्ती रईस थे। ये घर जहां मैं रहती थी, ये 2 कनाल का था। इस घर के मालिक मेरे अब्बू थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद अपनी दूसरी बीवी सलमा के नाम उन्होंने ये घर कर दिया, और अब इस घर की मालिक सलमा थी। इस बात पर वो इतराती रहती थी और इस घर पर अपना हक भी जताती रहती थी। मेरी अम्मी के माँ बाप हयात ना थे, ना कोई सगा बहन भाई था जो उनकी मदद करता। इसीलिए उन्होंने चुप साध ली और खामोशी से दर्द व गम के घूंट पीने लगी। मैं घर के किसी भी कोने में होती तो मेरे सौतेले बहन भाई मेरे पीछे पीछे मेरे ठिकाने तक पहुंच ही जाते। उनके इकट्ठे होने पर हंसते, खेलने और कूदते, रोने और लड़ने की आवाजें आती थी। जब ये पांचों मिल जाते तो किसी आफत के टोले से कम नहीं होते थे। इस वक्त भी मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी और इन पांचों ने कमरे में आकर खूब हल्ला गुल्ला किया हुआ था। कभी कोई लड़ने लगता तो कभी कोई चीखो पुकार शुरू कर देता। मुझे सलमा और उनके ये बच्चे जहर लगते थे। डांट का भी बच्चों पर कोई असर न हुआ, सो मुझे ही उठकर वहां से जाना पड़ा। मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई जहां अम्मी रहती थी। ये कमरा मेरा भी था। हम दोनों यहीं रहते थे। मेरी अम्मी 3D पेंटिंग्स बनाकर ऑनलाइन बेचा करती थी। उनको पैसों की तो कोई कमी ना थी, लेकिन वो मेरे अब्बू के पैसों की मोहताज नहीं होना चाहती थी। वो पेंटिंग्स बेचने के साथ साथ ऑनलाइन कपड़े भी बेचती थी। अम्मी के पेज पर काफ़ी फॉलोअर्स थे, इसीलिए वो अच्छा कमा लेती थी। अम्मी का कमरा भी बाकी कमरों जितना बड़ा था। हर चीज़ यहाँ बहुत खूबसूरत थी। जो भी इस घर को देखता वो हमारी किस्मत पर रश्क करता, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर रश्क नहीं आता था, और ना इस घर पर, क्योंकि घर तो वो होता है जहाँ के मकी एक दूसरे के साथ बाहम जुड़े हों और मोहब्बत और इज्जत से रहें, लेकिन मेरे साथ ऐसा मामला ना था। हमारे घर के लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत ना थी। मुझे अब्बू पसंद नहीं थे और अब्बू को अम्मी पसंद नहीं थी। सलमा को अम्मी और मैं पसंद ना थे, जबकि मुझे सलमा के बच्चे पसंद ना थे। बस इसी तरह से हमारा ये हेट सर्कल साइकिल चल रहा था। अम्मी, इस घर में सुकून बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कितनी बार कहा है कि हम इस घर से चलते हैं, कहीं और रह लेंगे, लेकिन आप सुनती ही नहीं हैं। मैं अम्मी से कहने लगी। ये बात मैं उन्हें कई दफ़ा कह चुकी थी, लेकिन अम्मी मेरी सुनती ही नहीं थी। वो कहती थी, तमन्ना बेटा, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीवी अपने खावंद के घर को छोड़कर कहीं और जाकर आबाद हो जाए। बीवी के लिए सिर्फ उसके शौहर का ही घर होता है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसों तक रहती है। जहाँ शौहर होता है वहीं बीवी होती है। अम्मी ने अपनी 100 बार दोहराई हुई बात दोबारा दोहरा दी। मैंने आगे से जवाब दिया, अम्मी, ये तो तब होता ना जब शौहर अपनी बीवी से मुखलिस हो और उससे मोहब्बत करे, लेकिन आपके साथ तो अब्बू ने कभी प्यार से बात भी नहीं की। फिर आप इस घर में क्यों रह रही हैं? मेरी बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। वो इस वक्त अपने नाम के अल्फ़ाबेट की 3D पेंटिंग्स कर रही थी। उन्होंने सोचकर कहा कि तमन्ना, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम खुश हैं,
ہمیں تکلیف کو اپنے اندر ہی دبانا پڑتا ہے۔ میرے امی ابو بہت عزت دار لوگ تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے میرے امی ابو پر انگلی اٹھے۔ لوگ تو فوت شدہ لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ابو کی فیملی کی سوچ اوپن مائنڈڈ ہے، لیکن میرے خاندان کی سوچ ان کی سوچ سے میچ نہیں کرتی۔ اگر میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور رہوں گی تو میرے بہن بھائی سب لوگ باتیں بنائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور میرے بارے میں باتیں کریں۔ امی کی بات سن کر میں کچھ بولنے کے لائق ہی نہ رہی۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی۔ یہ مڈل کلاس لوگوں کی سوچ بھی مڈل کلاس ہی ہوتی ہے شاید۔ میں دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی اور امی اپنے کام میں۔ اس طرح میں نے میٹرک اچھے نمبر سے پاس کر لیا اور پھر ایک اچھے سے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں اب ICS کر رہی تھی۔ یہ کالج کو تھا، لڑکے اور لڑکیاں یہاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ میں اس کالج میں آج 5واں دن تھا۔ میری کوئی دوست نہیں بنی تھی۔ مجھے دوست بنانے کی عادت بھی نہیں تھی۔ ہر چیز سے میرا دل بیزار تھا۔ پری لیکچر میں گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے میں سب کا آس پاس سے جائزہ لے رہی تھی۔ کالج میں یونیفارم کی جگہ کلرڈ کپڑے الاؤڈ تھے۔ میری نظر بے ساختہ ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کپڑے سیاہ رنگ کے تھے۔ وہ ایک کی جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں کسی اور جانب موڑ لیں۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے اور مجھے کالج میں 1 مہینہ ہو گیا۔ اب میری کلاس میٹ مناہل میری دوست بن گئی تھی۔ اس کے گھر کی سٹوری بھی کچھ میرے جیسی ہی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنی دوست بنا لیا، اور کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں اس طرح ہو گئیں کہ گویا سگی بہنیں ہوں۔ میتھس کا لیکچر تھا اور میرا دماغ گھوم رہا تھا، اسی لیے ہمت نہیں تھی کہ لیکچر لے سکتی۔ مناہل، یہ لیکچر بنک کر دیتے ہیں، آ جاؤ کیفے سے کچھ کھانے کو چلتے ہیں اور وہاں سے کچھ لے کر گراؤنڈ میں بیٹھیں گے۔ میں نے مناہل سے کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، اسی لیے اتنی گرمی نہیں تھی۔ ہم دونوں کھانے پینے کا سامان خرید کر گراؤنڈ میں آ گئے۔ کھانے کے دوران مناہل کے عقب میں میری نظر پڑی۔ وہاں مجھے وہی لڑکا نظر آیا جو ہمیشہ ہی سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتا تھا۔ میری اکثر اس پر نظر پڑ جاتی تھی اور وہ ہمیشہ ہی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ مناہل نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مناہل، وہ دیکھو وہاں ایک لڑکا ہے، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی یہاں نظر آتا ہے مجھے، اور اس نے کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے عقب میں دیکھا، اسے بھی وہ لڑکا نظر آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے کو جانتی ہے۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکے کا نام تیمور ہے اور یہ BS بلاک میں پڑھتا ہے، میرے بھائی کا کلاس میٹ ہوا کرتا تھا۔ بھائی تو اب یونیورسٹی چلے گئے ہیں، لیکن یہ لگتا ہے یونیورسٹی نہیں گیا۔ مناہل مجھے اس کے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے اس نے یہ کہا کہ یہ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ یہ لڑکا تیمور عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس میں آسیب رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ تمہیں عجیب نظر آئے گا، اس کے کپڑے بھی اور اس کی حرکات بھی۔ تم اس کی طرف غور سے مت دیکھو، کہیں جنات تم کو نہ دیکھ لیں، ایسے وہ جنات تم میں بھی آ سکتے ہیں۔ جو بات مناہل نے بتائی اسے سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے نگاہیں اس لڑکے کی جانب سے ہٹا لیں۔ اس طرح میرا 2nd ایئر مکمل ہو گیا۔ مناہل نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کی شادی تھی۔ میں نے اس کی شادی پر خوب انجوائے کیا۔ وہ شادی کر کے دبئی جا رہی تھی کیونکہ اس کا ہسبینڈ اور سسرال والے دبئی میں رہتے تھے۔ میں مناہل کے گلے رکھ کر خوب روئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ اگر امی دبئی جانے کے لیے راضی ہو جاتی تو میں مناہل کے ساتھ ہی چلی جاتی، لیکن امی کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ میں تو چاہتی تھی کہ امی اور میں دبئی شفٹ ہو جائیں، لیکن اب جو امی کی مرضی تھی وہی ہونا تھا۔ مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ 2nd ایئر کا رزلٹ آیا تو میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ ماما کا کہنا تھا کہ میں یونیورسٹی چلی جاؤں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں اسی کالج میں اپنے BSc کمپلیٹ کروں گی، کیونکہ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جہاں مناہل ایڈمیشن لے گی اسی یونیورسٹی میں پڑھوں گی، لیکن اب تو وہ دبئی چلی گئی تھی۔ میں نے زیادہ پڑھ کر کوئی انجینئرنگ کی جانب نہیں جانا تھا، اسی لیے اسی کالج میں رہ کر پڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے اب بھی کوئی دوست نہ بنائی کیونکہ مناہل جیسی کوئی ملی ہی نہیں۔ جیسی دوستی میری مناہل سے ہو چکی تھی ویسی کبھی کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے کالج میں فرسٹ ٹرم کے امتحانات دسمبر میں تھے۔ میں اچھی تیاری کر چکی تھی۔ پہلا پیپر سائیکالوجی کا تھا۔ میں نے سرسری نگاہ ڈیٹ شیٹ پر ڈالی۔ میں انگلش کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر چیخو پکار شروع ہو گئی۔ پہلے تو بچے آپس میں لڑ رہے تھے،
لیکن پھر سلمہ امی سے بدتمیزی کرنے لگ گئی۔ امی آگے سے کچھ نہ بولی، وہ خاموش تھیں۔ میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے سلمہ کو 2 4 باتیں بھی سنائی۔ میں امی کو کمرے میں لے آئی۔ آج ہفتہ تھا، میری انگلش کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا ڈیٹ شیٹ میں پیپرز کی ایگزیکٹ ڈیٹ دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہی تھی اور میں سونا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے جب ڈیٹ شیٹ دیکھی تو وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ امی، آپ نے میری ڈیٹ شیٹ دیکھی ہے کہیں؟ میں نے امی سے پوچھا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے میری ڈیٹ شیٹ نہیں دیکھی۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا مگر میری ڈیٹ شیٹ نہ ملی۔ مجھے یاد آیا کہ کل کمرے میں ردا، ندا، عریش، عرش اور رجا آئے تھے اور کھیل رہے تھے۔ رجا اور عریش کاغذ کا جہاز بنا کر اڑا رہے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ کام ان منحوس بچوں کا ہی ہے۔ انہوں نے ہی میری ڈیٹ شیٹ والے صفحے کو بھی جہاز بنا کر کہیں اڑا دیا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ منڈے کو ہی پیپر ہو۔ میں نے کسی کلاس میٹ سے رابطہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، ورنہ میں آج ہی پتہ کر لیتی۔ لگتا ہے اب کسی لڑکی کا نمبر لینا ہی پڑے گا۔ میں نے سر دباتے ہوئے سوچا۔ پیناڈول لے کر میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، ابو گھر پر تھے اور اس دن گھر میں سلمہ نے اور ابو نے بہت بدتمیزی کی۔ بات دراصل یہ تھی کہ جیسے جیسے سلمہ کے بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ہماری منٹ منٹ کی خبریں ابو اور سلمہ کو دیتے اور پھر یوں گھر میں لڑائی کا آغاز ہو جاتا۔ میں اس سب سے تھک چکی تھی۔ سلمہ نے امی کو کافی برا بھلا کہا۔ امی رونے لگی۔ میں نے ان کو پہلی بار روتے دیکھا۔ سلمہ نے انہیں رلا دیا۔ میں امی کو کمرے میں لے کر گئی اور خاموش کروایا۔ میرے دل میں سلمہ سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سلمہ سے ایسا بدلہ لوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مما آپ خاموش ہو چکی تھی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ اگلے دن پیپر تھا۔ میں کالج آئی تو معلوم ہوا کہ میرا آج پیپر نہیں بلکہ کل یعنی منگل کو ہے۔ میں نے دل میں اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو خوب گالیاں دی، کیونکہ اگر وہ میری ڈیٹ شیٹ کو جہاز نہ بناتے تو میں آج یوں بے وقوفوں کی طرح اکیلی کالج نہ آتی۔ آج صرف بی ایس والوں کا پیپر تھا، باقی سب کو چھٹی تھی۔ کالج میں بہت سناٹا تھا۔ میں گراؤنڈ میں ٹہلنے لگی۔ 12 بجے چھٹی تھی۔ مجھے کافی انتظار کرنا پڑا، اوپر سے میرے پاس رسٹ واچ بھی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکا تیمور بھی گراؤنڈ میں آ چکا تھا۔ شاید وہ پیپر دے چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رسٹ واچ تھی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ٹائم پوچھنے کے لیے اس سے بات کرنا ضروری تھا۔ لسن، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عجلت میں اس سے پوچھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بتایا کہ ابھی 10 بجے ہیں۔ میں تو جل کر رہ گئی۔ مجھے 2 گھنٹے مزید انتظار کرنا تھا۔ اب میں اس لڑکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکات سے کہیں سے لگ تو نہیں رہا تھا کہ اس میں آسیب ہیں۔ غالباً آپ بی ایس کی نہیں ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے آپ بی ایس کا پیپر ہے، سو آپ کالج کیسے آئیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کے سوال پر مجھے قدری حیرانی ہوئی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے ڈیٹ شیٹ پر ٹھیک سے ڈیٹ چیک نہیں کی تھی۔ میرا پیپر کل ہے اور مجھے لگا آج ہوگا، سو میں اسی وجہ سے آئی ہوں۔ میں نے اسے وضاحت دی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے گراؤنڈ میں آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بور ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا کہ تیمور سے ہی بات چیت بڑھا لیتی ہوں۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ میں یہ پرکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی اس میں جنات ہیں یا نہیں۔ میں نے کچھ دیر جو اس سے بات کی، اس سے تو مجھے معمولی سا بھی شک نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں جنات ہیں۔ اب یہ سوال میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ کالے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ کیا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے اس سے سوال پوچھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ شیعہ ہی زیادہ تر سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ میری انوکھی بات پر وہ حیران ہوا۔ نہیں، ایسا کیوں لگا آپ کو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ وہ آپ نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہیں نا، سو اس لیے۔ میں نے وضاحت دی۔ اس نے بتایا کہ میں کالج آتے وقت سیاہ کپڑے پہنتا ہوں کیونکہ یہ میرا یونیفارم ہے۔ اس کالج میں تو کلرڈ کپڑوں میں آنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن مجھے رنگ برنگے کپڑے تعلیمی اداروں میں پہن کر آنے کا کوئی شوق نہیں، سو میں نے اس ڈریس کو اپنا یونیفارم رکھا ہے۔ تیمور کی بات سن کر میں بے ساختہ اوہ کہہ گئی۔ مجھے مناہل کی بات یاد آئی۔ وہ کہتی تھی اس میں جنات ہیں، اسی لیے یہ لڑکا سیاہ کپڑے پہنتا ہے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس لڑکے بیچارے کے بارے میں کسی نے جھوٹی کہانی گڑھی ہے کہ اس میں جنات ہیں۔ مجھے تو تیمور ہر لحاظ سے ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس سے باتیں کرتی رہی اور جب گیٹ کھلا تو گھر کو چل دی۔ گھر پہنچی تو میں نے تھوڑا آرام کیا اور پھر مناہل کو فون کر لیا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور میں اسے بتا رہی تھی کہ میں اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ میں نے اسے تیمور سے ملاقات اور بات چیت کے بارے میں نہیں بتایا۔
مناہل سے بات کر کے مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے فون بند کیا اور بیڈ پر بالکل سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ میں چھت کے ڈیزائن کو دیکھ رہی تھی۔ چھت پر خوبصورت سیلنگ ہوئی تھی اور خوبصورت سے فانوس لگے تھے۔ میں ٹکٹکی باندھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کس طرح کا طوفان آنے کو تھا۔ یوں ہی میں تیمور کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئی۔ اگلے دن میرا پیپر تھا۔ کل 5 پیپر دینے کے بعد میں فارغ ہو گئی۔ جب باقاعدگی سے میں کالج جانے لگی تو مجھے تیمور بھی نظر آنے لگا۔ اب میں کبھی کبھی اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ 2 ماہ بعد ہمارے درمیان اچھی بات چیت ہونے لگی۔ تیمور مجھے اپنے بارے میں کافی کچھ بتاتا تھا۔ آج لاسٹ فری لیکچر میں گراؤنڈ میں آئی تو مجھے تیمور بھی مل گیا۔ تمنا، میں تمہیں آج ایک بہت مزیدار چیز دکھانے لگا ہوں۔ تیمور کی بات سن کر میرے اندر تجسس جاگا۔ میں نے اس سے کہا، دکھاؤ۔ اس نے بتایا وہ مجھے ایک میجک ٹرک کر کے دکھائے گا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی۔ میں نے اس سے کہا کہ اصل میں تو میجک نہیں ہوتا، یہ تو ایلیوژن ہوتا ہے، میجک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں تمنا، میں جو کروں گا وہ ایلیوژن نہیں بلکہ جادو ہی ہوگا۔ اس نے کہا اور پھر اپنی جیب سے خوبصورت سا پھول نکال لیا۔ وہ پھول موتیے کا تھا اور بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس نے کہا یہ 2 سیکنڈز میں اس پھول کو بڑے گلاب میں تبدیل کر دے گا، بنا ہاتھ لگائے۔ امپاسبل، میں بے ساختہ کہہ گئی۔ اور اگر میں نے کر لیا تو تم کیا کرو گی؟ مطلب کہ بدلے میں تمہیں مجھے کوئی گفٹ دینا چاہیے نا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں مذاق میں بولی۔ میں جانتی تھی جس بارے میں تیمور کہہ رہا ہے وہ اصل میں ممکن تھا ہی نہیں، اسی لیے تو میں نے اس سے شادی کا کہہ دیا، کیونکہ جادو ہونا ممکن نہ تھا اور جب جادو نہیں ہونا تھا تو میں شادی بھی نہیں کرتی تیمور سے۔ اوکے ڈن، اب غور سے اس پھول کو دیکھو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میری نظر اس کی ہتھیلی پر تھی جہاں ایک ننھا سا موتیے کا پھول تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بڑے گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گیا۔ اس کام میں صرف 2 سیکنڈ لگے تھے۔ میں شاکڈ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں سیاہ سے سبز ہوئیں اور دوبارہ سیاہ ہو گئی۔ اس لمحے کو فقط 2 سیکنڈ لگے۔ مجھے مناہل کی بات یاد آنے لگی۔ تیمور مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں مجھے پراسراریت چھپی نظر آئی۔ میں بے ساختہ پیچھے ہو گئی۔ کیا ہوا تمنا؟ یقین نہیں آ رہا نا تمہیں؟ ویسے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تیمور گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس نے وہ گلاب میری جانب بڑھایا۔ گلاب کا پھول کافی بڑا تھا۔ میرے دل سے آواز آئی کہ تیمور میں واقعی آسیب رہتے ہیں۔ چھٹی ہو چکی تھی، سب اسٹوڈنٹس گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ میں بھی بھاگ کر گیٹ تک آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تیمور بھی حیران تھا۔ وہ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن میں نہ رکی۔ میں اس سے ڈر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اندر بھی آسیب آ جائیں، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تیمور سے دوستی نہیں رکھوں گی۔ میں خوفزدہ تھی۔ مجھے وہ فلم یاد آ گئی جس میں نے دیکھا تھا کہ جنات ایک لڑکی سے دوستی کرتے ہیں اور پھر اس کے جسم پر قابض ہو کر اس سے غلط کام کرواتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کروانے کے بعد اسے مار دیتے ہیں۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں گھر آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی کی طبیعت آج تھوڑی خراب تھی، اسی لیے انہوں نے میری حالت پر غور نہ کیا۔ میں کالج سے آتے ہی سو گئی۔ نیند میں بھی مجھے بے چینی رہی۔ میرا دل و دماغ اور ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا اور ملامت کر رہا تھا کہ میں نے کیوں تیمور سے دوستی کر لی۔ میں جب اٹھی تو بہت شدید سردی لگ رہی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کچھ دن کالج نہیں جاؤں گی۔ میں نے امی کو بتایا کہ مجھے بخار ہے تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے 1 دن کی دوا دے دی۔ امی کی بھی طبیعت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے بھی دوا لے لی۔ میں نے گھر آ کر اپنی کلاس میٹ کو میسج کیا کہ وہ کلاس ٹیچر کو میری 1 ہفتے کی لیو اپلیکیشن لکھ کر دے دے۔ تیمور مجھے بار بار واٹس ایپ پر میسج کر رہا تھا کہ کیا ہوا، تم وہاں سے بھاگ کیوں گئی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کے میسج سین ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں تیمور میں جو آسیب ہے وہ مجھ میں نہ آ جائے۔ آگے میرے گھر پریشانیاں کم تھیں جو ایک یہ نئی مصیبت میرے پلے پڑ گئی تھی۔ میری ساری رات ڈرتے ہوئے گزری، حالانکہ امی میرے ساتھ سو رہی تھی۔ صبح اٹھی تو مجھے بخار ہونوس تھا۔ مجھے لگا آج رات تک اتر جائے گا، لیکن بخار تو 103 ہی رہا۔ مجھے سردی بھی بہت لگ رہی تھی۔ آج رات بھی میں دوا لی لیکن فرق نہ پڑا۔ 3-4 دن میں 103 بخار میں تپتی رہی۔ بخار تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔
میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس امی کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مکمل چیک اپ کیا اور ٹائیفائڈ کی تشخیص کی۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس تیمور کی وجہ سے مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ میں نے کلاس کی سی آر کو اپنی رپورٹس اور ڈاکٹر کا دیا ہوا پرسکرپشن بھیج دیا۔ میری 15 دن کی مزید لیو لگا دی گئی تھی کیونکہ ٹائیفائڈ کو ٹھیک ہونے میں وقت تو لگتا ہے۔ یوں میں بیڈ پر لیٹی رہ گئی۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں چل پھر سکوں۔ میرے اندر ہمت یکدم ختم ہو گئی اور میرا رنگ بھی ڈل ہو گیا۔ امی میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ مجھے سوپ بنا کر دیتی تو کبھی دلیا تو کبھی کچھ بنا کر دیتی۔ میں امی کے گلے لگ کر ایک دن خوب روئی، نہ جانے کیوں۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یہ بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سوچتی کہیں تیمور کے جنات تو اس گھر میں نہیں آ گئے۔ یہ سوچ کر ہی میں کانپ جاتی اور جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیتی۔ ایک صبح میں اٹھی تو میرے کانوں سے شور کی آواز ٹکرائی۔ گھر میں ایک بار پھر لڑائی ہو رہی تھی۔ اندر اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ کمرے میں امی تھی نہیں، ظاہر ہے انہی کے ساتھ گھر والے لڑائی کر رہے تھے۔ میں مشکل سے اٹھی اور مشکل سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں نے دیکھا امی بہت رو رہی تھی اور ابو اور سلمہ ان کی بے عزتی کر رہے تھے۔ اچانک امی کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ انہوں نے اپنے بازو اور دل کو تھام لیا اور زمین پر ڈھہ گئی۔ میں چیختی ہوئی امی تک آئی۔ ابو بھی حیران ہو گئے۔ امی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ان کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ ابو نے ایمبولینس بلائی اور یوں امی کو لے کر ہم بڑے ہسپتال چلے گئے۔ میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بمشکل خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے نکل آئے۔ ڈاکٹر، میں اپنی امی سے مل سکتی ہوں؟ ان کو ہوش آ گیا؟ میں بے چینی سے ان کی طرف لگ گئی۔ ابو بھی میرے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر نے میری بات سن کر چہرہ جھکا لیا۔ آئی ایم سوری، ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے 14 تبک روشن ہو گئے۔ مجھے آس پاس کا ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے جسم میں بہت نقاہت تھی۔ مجھے کئی گھنٹے ہوش نہ آیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر چھت کو تکتی رہی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ نرس نے میرے ہاتھ سے نیڈل نکالی اور روئی رکھ کر ٹیپ لگا دی۔ مجھے اچانک امی کا خیال آیا۔ امی، میں بلند آواز میں بولی۔ ابو کمرے میں ہی تھے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ بیٹا، اس کو دفنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بس اب اس کی مغفرت فرمائے۔ تم بے ہوش تھی اسی لیے تم جنازے میں شریک نہیں ہو سکی۔ ابو کے الفاظ تھے یا ہتھوڑے اور چھریاں جو میرے دل پر چبھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو مجھ سے ملوائے بغیر دفنا دیا۔ ان کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ ایسے ری ایکٹ کر رہے تھے جیسے سب نارمل تھا۔ حالانکہ میری ماں ان کی وجہ سے ہی گئی تھی۔ نہ وہ میری ماں کو باتیں سناتے، نہ میری ماں اپنے دل پر باتیں لیتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور چیخنے چلانے لگی اور ابو کو برا بھلا کہنے لگی۔ نرس نے مجھے بے قابو ہوتا دیکھ کر سکون کا انجیکشن لگا دیا اور میں ایک بار پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ یعنی ابو مجھے گھر لے آئے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں صدمے میں تھی۔ میں ساری رات یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں دیوانوں جیسی کیفیت میں چلی گئی۔ نہ میں پلکیں جھپک رہی تھی، نہ حرکت کر رہی تھی۔ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا تو سمجھتا مجھ میں آسیب ہے۔ میں ساری رات بیٹھی رہی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب صبح ہو گئی۔ ابو کمرے میں آئے اور ناشتہ رکھ کر میری طبیعت پوچھ کر چلے گئے۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یوں ہی مایوس ہو کر چلے گئے۔ 2-3 دن میں نے کھانا نہ کھایا اور بس پانی پیتی رہی۔ میں کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح بس نکلنے والی ہے۔ میرے جسم میں بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اچھا ہے میں مر جاؤں۔ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ جب امی ہی نہیں رہی تو مجھے جی کر کیا کرنا ہے؟ میں سوچتے ہوئے رو دی۔ کافی دیر میں روتی رہی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں مر گئی تو سلمہ اور ابو اور ان کے بچوں سے بدلہ کون لے گا؟ اگر میں آسانی سے مر گئی تو سلمہ اور اس کے بچے تو بہت خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میں یہی تو نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی طاقت بڑھانے لگی کہ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے اور سلمہ اور ابو سے ان سب باتوں کا بدلہ لینا ہے جس کی وجہ سے میری ماں اور میں اذیت میں رہے۔ مجھے ڈاکٹر کی جانا تھا کیونکہ اگر صحت اور ہمت ہوتی تو میں ان سے بدلہ لے پاتی۔ میں یہ سوچ کر اپنی طاقت بڑھانے لگی کہ مجھے ابھی
जिंदा रहना है और सलमा और अब्बू से उन सब बातों का बदला लेना है जिसकी वजह से मेरी माँ और मैं अजियत में रहे थे। मुझे डॉक्टर के जाना था, क्योंकि अगर सेहत और हिम्मत होती तो मैं उनसे बदला ले पाती। मैं उठ बैठी और हिम्मत करके सीढ़ियां उतर आई। अब्बू से मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सलमा ये सुनकर जल गई। अब्बू मुझे खुद अस्पताल ले आए। अस्पताल वालों ने मेरी तबीयत देखकर मुझे एडमिट कर लिया। मेरी दोस्त मनाहिल पाकिस्तान आई हुई थी। मैंने उसे फ़ोन किया, वो अस्पताल आ गई। वो मुझे देखने आई थी। उसने कहा वो मेरे साथ रहेगी। यूं 3 दिन वो मेरे पास रही और वापस चली गई, क्योंकि उसे दुबई वापस जाना था। अब्बू रोज़ चक्कर लगा रहे थे। मुझे रोज़ ही ट्रिप लग रही थी और बिलाखिर 2 हफ्ते में मैं बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई। अप्रैल आ चुका था। मैं कुछ सोच रही थी। मैंने दिल में तहैया किया कि मुझे तैमूर से मिलना है। यूं मैं 2 दिन बाद कॉलेज चली गई। सब मुझसे मेरी खैरियत पूछ रहे थे। फ्री लेक्चर में मैं ग्राउंड में आई। मुझे वहां तैमूर भी दिखा। वो बहुत उदास लग रहा था। जाने क्यों उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ याद आया तो मेरे चेहरे के तासुरात सख्ती में ढल गए। मैं उसके पास आई और उसे पुकारा। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। तमन्ना, तुम वाकई मेरे सामने हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? वो मेरी तरफ देख कर बोला। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं हैरान थी कि वो इस कदर जज्बाती क्यों हो गया था। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैं चाहकर भी उससे अपना हाथ ना छुड़वा पाई। मैंने यूं ही उसे बताया कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका था। अपने साथ होने वाले सारे जुल्म मैंने उसे सुनाए। अब मेरे दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया था। तैमूर, मुझे अपनी हकीकत बताओ, क्या तुम में जिन्नात रहते हैं? अब मैंने उसे पूछते हुए अपना हाथ छुड़वाया। हम दोनों टहल रहे थे। मैंने अपने आंसू साफ किए। तैमूर ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा, "हम्म, मुझ में जिन्नात नहीं रहते, बल्कि मैं खुद ही जिनज़ादा हूँ। मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं और इंसानों की दुनिया में रहना भी। इसीलिए मैं कई सालों से इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब मैंने तुमसे दोस्ती की तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें उस दिन अपनी सच्चाई बताना चाहता था, जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा था, लेकिन तुम वहां से भाग गई और फिर मुझसे राब्ता ही नहीं किया। मैंने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर तुमने जवाब ना दिया। तैमूर जिनजादे की बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसा रद्द अमल दूं। मैं खामोश हो गई। तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है तमन्ना। मैं मुसलमान हूँ और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने मुझे बताया। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं? मैंने उससे पूछा तो वो बेयकीनी से इजाब में सर हिला गया। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात पर अमल करना होगा, मैंने उससे कहा। वो मुझसे कहने लगा, मैं सब कामों के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी वो करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और उसे बताने लगी कि उसे अब क्या करना है। मैंने उस जिनजादे तैमूर से वादा तो कर लिया था कि मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन यह बात मैंने दिल से नहीं कही थी। मेरा इरादा उससे हरगिज शादी का नहीं था। मैंने ये शर्त इसलिए रखी थी ताकि वो मेरा काम ठीक से करे। जब मैं घर आई तो मैंने कॉलेज का काम याद किया। मेरे फाइनल पेपर्स होने वाले थे। एक रात मुझे सलमा के चीखने की आवाज़ आई। मेरे चीखने पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बहुत डरी हुई थी। मैं भागकर नीचे आई और अब्बू से पूछा कि क्या हुआ। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अब्बू के आगे अपने नंबर्स बढ़ा सकूं। अब्बू ने तो कुछ ना बताया कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा सलमा नींद में डर गई है। मैं अपने कमरे में आई तो मैं बहुत खुश हुई। तैमूर जिनजादे ने अपना काम कर दिया। यूं अब रोजाना इसी तरह होने लगा। सलमा डरने लगी। उनका कहना था उन्हें मेरी अम्मी नजर आ रही हैं। ओह कम ऑन सलमा, तुम्हें वहम हो रहा है, अब्बू झुंझला कर बोले। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। सलमा कभी आईने में देखकर खुद से डर जाती तो कभी रात को डर जाती। उसका कहना था उसे मेरी अम्मी अपने आस पास नजर आती हैं और उसे कहती हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अब्बू सलमा की बातों से तंग आ चुके थे। उन्होंने सलमा के कहने पर घर में आमिल साहब को बुलवाया। मैं आपसे कह रही हूँ साकिब, इस घर में जिन्नात हैं, आप मान ले मेरी बात, सलमा अब्बू से कह रही थी। अब्बू ने उनके कहने पर ही आज आमिल साहब को बुलवाया। उनका कहना था आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
جب عامل صاحب آئے تو انہوں نے گھر کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس گھر میں کوئی جنات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سلمیٰ کا وہم ہے۔ یہ کہہ کر عامل صاحب چلے گئے۔ سلمیٰ یہ سن کر حیران رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ اب روزانہ اسے مرے ہوئے لوگ نظر آنے لگے۔ ثاقب میرا یقین کریں، اس گھر میں جنات رہتے ہیں، آپ پلیز اس گھر سے مجھے کہیں اور لے جائیں، ہم یہ گھر بیچ کر کہیں اور گھر لے لیتے ہیں نا۔ ایک دن سلمیٰ روتے ہوئے بولی۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ سلمیٰ اتنی ڈرپوک ہے۔ میں یہ سب بہت انجوائے کر رہی تھی، ابو بھی سلمیٰ کی باتوں سے تھک گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے سلمیٰ سے کہا کہ میں تمہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس لیے چلتا ہوں، ممکن ہے اس سے بات چیت کے بعد بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ ابو کی بات سن کر سلمیٰ شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر بچوں کو یہاں چھوڑ کر ابو سے ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں خوشی منانے لگی۔ میں نے پیزا آرڈر کیا اور دیگر چیزیں کھانے کو منگوائیں۔ میں بیڈ پر کھانے پینے کی چیزیں پھیلائے مزے سے کھا رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے تیمور آ گیا۔ وہ دھوئیں سے انسان بنا تھا۔ شکریہ تیمور، تم نے واقعی بہت اچھا کیا، تمہاری وجہ سے میری سوتیلی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم مجھ سے شادی کب کرو گی؟ اس کا سوال سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا ابھی تو میں بہت کم عمر ہوں، میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مایوس ہو گیا اور کہنے لگا جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں شادی میں زیادہ دیر نہیں چاہتا۔ میں بس مسکرا دی۔ وہ غائب ہو گیا۔ ہماری کالج میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ابو ایک ہفتہ سلمیٰ کے بغیر رہے لیکن پھر اس کو واپس لانے کے لیے چلے گئے۔ بچے بھی پریشان ہو چکے تھے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے تھے ثاقب، مجھے وہم ہو رہا ہے، وہ ابو سے کہنے لگی۔ ابو اور ان کی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اصلی مزہ تو اب آئے گا۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر گھر میں وہی سب شروع ہو گیا۔ اب سلمیٰ پہلے سے زیادہ ڈرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تمنا نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں نے ابو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی اس دنیا میں اب میرا کوئی نہیں رہا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے ان کو اپنی ماں مانا ہے، لیکن یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ میری ایکٹنگ کلاسک تھی، اسی لیے ابو نے مجھے پیار کیا اور سلمیٰ کو ڈانٹ دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی حرکات سے اب بچے بھی پریشان تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کالج جاتی تھی۔ ایک دن اس نے ابو کو شکایت لگائی کہ امی کی وجہ سے میں تنگ آ گئی ہوں، ان کی وجہ سے میں پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی۔ وہ ہر وقت جنات کا کہتی رہتی ہیں، کبھی انہیں کہیں جنات نظر آتے ہیں تو کبھی کہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر ابو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سلمیٰ کا علاج بھی کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب تو سلمیٰ کے بچے بھی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ تیمور بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ روپ بدل بدل کر سلمیٰ کو ڈراتا اور سلمیٰ ڈرتی رہتی۔ کبھی وہ اپنے بچوں سے کہتی کہ چھت پر جنات ہیں تو کبھی کہتی اسٹور روم میں جنات ہیں۔ جب بچے اور ابو چیک کرتے تو انہیں وہاں کوئی نظر نہ آتا۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور یوں ایک سال گزر گیا۔ اس دوران میں نے بی ایس سی کر لی تھی۔ تیمور کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب ہم دونوں گھر میں ہی ملا کرتے تھے۔ میں تیمور کا شکریہ ادا کرتی رہتی اور وہ بس مجھ سے شادی کا پوچھتا رہتا، جسے میں ٹالتی رہتی۔ ابو سمیت بچے بھی سلمیٰ سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن سلمیٰ کی حرکات سے تنگ آ کر ابو نے اسے 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ میرے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ جس دن کو دیکھنے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا وہ آ ہی گیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابو نے سلمیٰ سے کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے بچے کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر سلمیٰ نے کہا کہ میں اپنے بچے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ دھوکے باز نکلیں گے۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے اور مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے۔ سلمیٰ اتنے بھروسے سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے بچے اس کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن اس کی بڑی بیٹی نے اور سب بچوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سب کا کہنا تھا کہ ہم ابو کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ ہم نے نہیں جانا کیونکہ آپ پاگل ہو گئی ہیں، اسی لیے اپنا علاج کروائیں۔ اپنے بچوں اور سابقہ شوہر کے یہ روپ کو دیکھ کر سلمیٰ کے دل کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ روتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے میری ماں اور مجھ پر کتنے ظلم کیے تھے اور اب اسے اس بات کی سزا مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا اور آج جو خوشی مجھے محسوس ہو رہی تھی وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی حالت دیکھ کر مجھے سکون مل گیا تھا۔
تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، شکریہ تیمور، میرا بدلہ پورا ہو گیا، میں نے تیمور جنزادے سے کہا۔ اس نے کہا، شکر ہے میں تمہارے کسی کام آیا اور تمہیں میری سچی محبت پر یقین آ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ شادی کب کرو گی؟ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں تم سے کل بات کروں گی۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، وہ اداس ہو کر چلا گیا۔ میں آرام سے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ مجھے بہت ہی سکون کی نیند آئی۔ سکون کی نیند میں یکدم خلل پڑا۔ مجھے اپنے کانوں میں ڈھول کی آواز سنائی دی۔ یہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ یہ آواز چھت سے آ رہی تھی اور بہت تیز تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی تو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ چھت پر جنات ہی جنات تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جنات کی ساری آبادی یہاں آ گئی ہے۔ کچھ جنات تو یہاں پر ڈھول بجا رہے تھے، ہر جانب پھولوں کی خوشبو تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں اچانک دنگ رہ گئی کیونکہ میرا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ اب میرے عام سے لباس کی جگہ سرخ روسی لباس تھا۔ میرے سامنے وہ جنزادہ تیمور آ گیا، میرے آگے ہاتھ پھیلایا۔ آؤ شادی کر لیتے ہیں ہم اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے پھولوں سے بنے ہوئے اسٹیج پر لے گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ جنات کے بزرگ نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا۔ کھوئے کھوئے لہجے میں نے قبول ہے کہا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک ایک کر کے سب جنات چلے گئے۔ تیمور اس وقت انسانی روپ میں تھا اور اس نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ یہ سب کیا ہے تیمور؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس چھت پر صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ یہ سب تمہیں خواب لگ رہا ہوگا لیکن یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں سوچ رہا تھا تم نے تو جلدی شادی کرنی نہیں ہے، اسی لیے تم سے زبردستی شادی کرنی پڑے گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ تیمور، مجھے کچھ دنوں کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں اس وقت تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں روتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا لباس عروسی تھا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ وہ جنزادہ میرے پیچھے نہیں آیا۔ مجھے امی یاد آ رہی تھی۔ میرا بدلہ تو پورا ہو چکا تھا لیکن امی کی کمی کوئی پوری کرنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ جنزادہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آنسو پوچھے اور کہا کہ میری جان، یہ رونے کا وقت نہیں بلکہ خوشی کا وقت ہے، اسی لیے آنسو مت بہاؤ۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کہا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں اس سے برہمی سے بولی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تمنا، تم میری محبت ہو۔ میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس وقت میرا دل شدت سے کر رہا تھا کہ میرے سامنے میری امی ہو اور میں ان کے گلے لگ جاؤں۔ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور، تم کوئی بھی انسانی روپ لے سکتے ہو نا؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے فرمائش کی کہ تم میری امی کے روپ میں آ جاؤ، کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ صحیح، میری خواہش ہے میں اپنی ماں کو محسوس کر سکوں۔ میری انوکھی بات پر وہ حیران تو ہوا لیکن پھر امی کے روپ میں آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی میرے سامنے میری امی ہے۔ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی، اس کی باہوں میں کب سو گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ کھڑکی سے صبح کی روشنی اندر آئی تو میں اٹھی۔ میں اس وقت بیڈ پر لیٹی تھی اور لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ امی کو یاد کر کے میں روئی جا رہی تھی۔ جنزادہ تیمور مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اب تو سلمہ کے بچے ابو سے بدتمیزی کرتے تھے، وہ بدلحاظ ہو گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ ابو کو بھی اچھی سزا ملی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی محبت سے محروم رکھا تھا، حالانکہ میں بہت اچھی بیٹی تھی، لیکن جن پر انہوں نے محبتیں نچھاور کی انہوں نے ابو کو کچھ نہیں سمجھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ ایک ہفتے بعد تیمور آیا تو میں نے اسے اپنی خواہش بتائی کہ تم مجھے کہیں اور لے چلو، میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم کہو۔ وہ میری بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ 2 دن بعد وہ مجھے لینے آیا۔ میں اس کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ میں ابو کو کچھ بھی بتا کر نہیں آئی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کب واپس آؤں گی۔ میری یہ بات تیمور کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے ابو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ بدل گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر جو سلمہ کے پیار کی پٹی بندھی ہے وہ اتر چکی ہے، اسی لیے مجھے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ تیمور کی یہ بات سن کر میں رونے لگی اور نفی میں سر ہلا کر کہا کہ ابو میری امی کے گنہگار ہیں، بلکہ ابو سلمہ سے زیادہ میری امی کے گنہگار ہیں۔
سلمہ ابو کی زندگی میں صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ ابو نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ قصوروار زیادہ ابو ہیں کیونکہ وہ امی اور سلمہ کے درمیان انصاف سے کام نہیں لے سکے، اسی لیے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر تیمور نے کچھ نہ کہا۔ ویسے بھی میری بات ٹھیک تھی، اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں واقعی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مناہل کو اب سچ بتا دیتی ہوں، مجھے اس سے سچ نہیں چھپانا چاہیے۔ یوں ایک دن جب وہ دبئی سے لاہور آئی تو میں نے اسے گھر بلایا اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ تیمور سے مل کر اسے اچھا بھی لگا۔ یہ سچ تھا کہ میں تیمور کے ساتھ بہت خوش تھی۔ تیمور نے نہ صرف میرا بہت خیال رکھا بلکہ وہ میرا بہت اچھا دوست اور میرا محسن بھی تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میں کبھی اپنا بدلہ نہ لے پاتی۔ اس کے ساتھ کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ آئی لو یو تیمور، میں ایک دن تیمور کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا کیونکہ میں نے کبھی اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ماتھے پر لب رکھ دیے اور کہنے لگا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے تو اس خوشی میں ڈنر باہر ہوگا۔ یہ سن کر میں ہنستی تھی اور اس کے ساتھ رات کو ڈنر پر چل پڑی۔ میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔